गवर्नर ने किसको खत लिखा है? बुजुर्गों के दिल दहला देने वाली अफसोसनाक कहानी। पीपी में लॉबिंग तेज से तेज तर, कुछ वुज़रा उड़ने वाले की अफवाह या खबर। डोनाल्ड ट्रंप हमारा हीरो, पाकिस्तान इंडिया तीसरा बड़ा राब्ते में हुआ क्या? लोड शेडिंग बढ़ा दी गई, किस लिए? अमेरिका का इंडिया को एक और थप्पड़। आखिरकार गवर्नर सिंध को किस मामले में एक बहुत ही अहम खत वजीर आला सिंध को लिखना पड़ा है? अहम मामले में कि जबकि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जंगी कैफियत जारी है और इस वक्त पूरी पाकिस्तान के अंदर फतह का जश्न मनाया जा रहा है, ऐसी सूरत हाल में गवर्नर सिंध का एक खत ने तहलका मचाया है, जिसकी खबर शायद आपको कहीं पर भी ना मिले। बहुत अहम नुकात पर गुफ्तगू होगी, लेकिन उन सबसे पहले आपसे हमेशा दरख्वास्त करता हूं कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम छोटे लोग हैं, बस 1 लाख के करीब हैं, और आप जितनी तेज़ी के साथ सब्सक्राइब करेंगे हमारे लाख की मंजिल उतनी ही ज़्यादा करीब होगी। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से कि जिसने हमें इस तमाम नेमतों से नवाजा है, और उस रब का जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं पहली और बड़ी और अहम खबर से। प्रोग्राम को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। गवर्नर सिंध अमूमी तौर पर वज़ीर आला सिंध से मीडिया में चाहे जितना भी वो बात कर रहे हों, लेकिन ख़त किताबत ज़रा कम नहीं होती है। लेकिन इस बार मामला इतना संगीन हो गया है कि बाकायदा गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी को ख़त लिखना पड़ गया वज़ीर आला सिंध को। ये बहुत ही अहम नुक्ता है और बहुत ही अहम मामला है इस वक्त के जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंगी कैफियत मौजूद थी, और जब तक इंडिया ने हमला नहीं किया था और उसके बाद फिर इंडिया ने हमला किया, और उसके बाद पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के दौरान, यानी कि इन 3 दिनों के दरमियान 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक सिंध में एक इतना अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि जिसके बाद गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी को वज़ीर आला सिंध को ख़त लिखना पड़ गया। ये आज की बड़ी अहम खबर दूंगा, लेकिन उससे पहले चंद और नुकात पर ज़रा सा गुफ्तगू कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये शहर, ये सूबा कि जहाँ पर ज़ाहिर सी बात है लोगों की खिदमात हैं, और लोगों की खिदमात में यहाँ पर इस सूबे और इस शहर की तरक्की के लिए भरपूर काम किया है। मगर आज वक्त ये आ चुका है कि बूढ़े बूढ़े लोग मुजाहरा करने पर मजबूर हैं, एहतजाज करने पर मजबूर हैं। आपको ये चेहरे नज़र आ रहे होंगे, ये तमाम के तमाम लोग, आप समझ रहे होंगे ये आम से लोग हैं। ये आम से लोग नहीं हैं, ये तमाम के तमाम लोग PhD डिग्री होल्डर, डॉक्टरेट की डिग्री होल्डर्स हैं। अब डॉक्टरेट की डिग्री आप समझते हैं, लेकिन उससे बढ़कर ये बात है कि ये तमाम के तमाम लोग तदरीस के शोबे से वाबस्ता रहे। ये वो तमाम लोग हैं कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 40 साल यहाँ के बच्चों को पढ़ाने पर सर्फ किए। इस वक्त पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री के अंदर कोई भी टीवी चैनल शायद ही ऐसा हो कि जहां पर इनके शागिर्द मौजूद ना हो, लेकिन ये लोग एहतजाज करने निकले, और ये एहतजाज कर रहे हैं वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के वो असातिज़ा के जो PhD डिग्री होल्डर हैं, जिनके बच्चों की तादाद हज़ारों में है। ये सब लोग यहाँ एहतजाज कर रहे हैं कि इन्हें पेंशन नहीं दी जा रही। अब सोचिए कि यहाँ पर तालीम के साथ यह सलूक है कि जिस शख्स ने अपनी पूरी ज़िंदगी यहाँ के बच्चों को पढ़ाने में सर्फ की हो, आज वो अपनी पेंशन के लिए प्रेस क्लब पर एहतजाज कर रहे हैं। सिंध हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंगती, वफाकी हुकूमत को इनका ख्याल तक नहीं आता। इनको देखते हुए कौन उस तदरीस के शोबे से आएगा, कहेगा जब अंजाम ये होगा तो फिर क्या होगा। मैं क्या दरख्वास्त करूं सिंध हुकूमत से, मैं क्या दरख्वास्त करूं वफाकी हुकूमत के साथ कि जो अपने इन असातिज़ा को नहीं रख सकती, जो अपने इन असातिज़ा को इस उम्र के अंदर कि जब 60 साल की उम्र में ये रिटायर होते हैं और ये 70 साल की उम्र में सिर्फ एहतजाज कर रहे हैं कि इनका घर चलाने के लिए इनको पेंशन दी जाए, जिससे अपनी सारी जिंदगी यहाँ के मुस्तकबिल बनाने में सर्फ की हो। देखते हैं क्या होता है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि एहतजाज कीजिए, आप भी आवाज बुलंद कीजिए इनके लिए, कल आपके साथ भी ऐसा ना हो जाए।
ڈری ہے اس بات سے۔ خیر، دوسری خبر کی طرف چلتے ہیں۔ دوسری بڑی اہم خبر یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ہی رسہ کشی تیزی پکڑتی جا رہی ہے، اور رسہ کشی اس بارے میں ہے کہ اب دو طرح کی رسہ کشیاں چل رہی ہیں۔ 17 سال یہاں کے اقتدار کو ہو چکے ہیں اور 3 بڑی اہم لابیاں یہاں پر موجود ہیں، ایک صدر آصف علی زرداری صاحب کی، ایک بلاول بھٹو زرداری کی، اور ایک فریال تالپور صاحبہ کی۔ جہاں ان تینوں کے درمیان لوگوں کے درمیان رسہ کشی جاری رہتی ہے، وہاں پر یہ معاملہ بھی ہے کہ 17 سال سے اقتدار میں رہنے کے بعد اب پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس اب بھی نئے چہرے نہیں ہیں، وہی پرانے وزراء اور وہی پرانی رسہ کشیاں ہوتی ہیں۔ ایک وزیر کا ڈپارٹمنٹ تبدیل کر کے دوسری جگہ دے دیا جاتا ہے، دوسرے کا تبدیل کر کے تیسری جگہ دے دیا جاتا ہے، اور پھر وہی آپس میں چلتا رہتا ہے۔ جہاں ان کے درمیان رسہ کشی چلتی ہے، وہیں ان کے جو تکونیت ہے، یعنی آصف علی زرداری صاحب، فریال تالپور صاحبہ اور یہاں پر بلاول بھٹو زرداری صاحب، ان کی لابنگز کے درمیان بھی رسہ کشی چلتی رہتی ہے۔ اسی رسہ کشی میں کل ایک خبر یہ آئی کہ سعید غنی کی کرسی ہل رہی ہے، لیکن سعید غنی کی کرسی ابھی ہل نہیں سکتی ہے، ابھی اس کو ہلنے میں وقت لگے گا۔ یہ خبر ادھوری ہے۔ ویسے تو اگر آپ یہ دیکھیے کہ ایک پوری لابی شرجیل انعام میمن کے خلاف لگی ہوئی ہے، خود پیپلز پارٹی کے اندر ہی، صحیح ہے، ایک لابی لگی ہوئی ہے ناصر حسین شاہ کو گرانے میں، تو ایک لابی اس پہ بھی لگی ہوئی ہے کہ ناصر حسین شاہ کو مزید اوپر کیسے لایا جائے، ایک مراد علی شاہ کی لابی ہے۔ تو یہ جو لابنگ کی کھینچتانی ہے، اس کو ہی صرف اگر آپ فوکس کریں تو یہی مین عنوان ہے، اور اس میں چاہے ڈاکٹر عاصم ہوں چاہے دیگر لوگ ہوں، ان سب کے نام ہے۔ تو یہ کھینچتانی میں ابھی تک یہ جو تکونیت ہے وہ ایک دوسرے کے مہروں کو گرانے میں فوکس نہیں ہے۔ ذرا بات کو سمجھیے گا، یہ جو تکونیت کا میں نے ذکر کیا، آصف زرداری صاحب کی لابی، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی لابی، فریال تالپور صاحبہ کی لابی، یہ ابھی ایک دوسرے کو گرانے میں اتنا متحرک نہیں ہے۔ تو ابھی جو یہ افواہیں زیادہ گردش کر رہی ہیں، فی الحال فوری طور پر یہ بھی ممکن نظر نہیں آ رہا ہے کہ سعید غنی کی کرسی کو فی الحال فوری طور پر ہو سکتا ہے اب جو خبریں چلنا شروع ہوئی ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ لگ جائے، لیکن فوری طور پر وہ جو استعفے کی باتیں ہو رہی تھی، وہ اس طرح کی صورتحال موجود نہیں ہے۔ صرف ایک پریشر ٹیکٹکس تھی، وہ پریشر ٹیکٹک استعمال کی گئی تھی، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ خیر، مزید اس پر گفتگو آگے چل کر بات کریں گے۔ اگلی خبر پر آئیے۔ اگلی خبر یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایسا لگ رہا ہے کہ رکھ کر انڈیا کو مار رہا ہے، اور اب ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اتنی بڑی بات کر دی کہ مت پوچھئے۔ اس نے یہ آئی فون کے سی او کو یہ کہا ہے کہ بھائی یہ جو آپ سارا پیسہ انڈیا میں ڈال رہے ہو نا، انڈیا سے نکالو اور امریکہ شفٹ کرو۔ یہ وہ بہت بڑا دھچکا ہے جو انڈیا کو لگا ہے۔ اب وہ بہت بڑا دھچکا انڈیا کو کیوں لگا ہے، اس میں پورا ویلاگ الگ سے کروں گا، لیکن ابھی صرف میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ آئی فون نے صرف اور صرف 2025 کے لیے جو اپنی پروڈکشن رکھی تھی، اس کا جو اماؤنٹ ہے وہ تقریباً 22 ارب ڈالر کے قریب ہے، یعنی 22 ارب ڈالر کے آئی فون وہاں پر بننے تھے کہ جس کی بات ہو رہی تھی اور جس پر اتنا واویلا مچا ہے۔ اور اب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا ہے انسان کے بچے بنو اور انڈیا سے واپس۔ اب انڈیا کے اندر ایک قیامت کا منظر ہے، قیامت کا منظر، اس پر پورا ویلاگ الگ کروں گا، لیکن اس قیامت کے منظر کو یہاں رکھیے۔ اسی پر ہی بڑا تیسرا اور اہم رابطہ ہوا ہے ڈی جی ایم اوز کے درمیان، پاکستان اور انڈیا کے درمیان، دونوں کے درمیان بات چیت ہوئی ہے، اور اس بات چیت کا ہی سلسلے کو اب مزید آگے بڑھانے پر گفتگو ہوئی ہے۔ جو ذرائع ہیں، جو سورسز ہیں، وہ اطلاع دے رہے ہیں کہ جتنی تیزی کے ساتھ انڈیا نے ہاتھ مارا ہوا ہے، اس وقت انڈیا پر ہاتھ مارا ہوا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور ڈونلڈ ٹرمپ انڈیا کو کھینچ کر رکھ رہے ہیں، اس پر بہت سارے لوگ اس وقت انڈیا کے اندر چیخیں سنائی دے رہی ہیں، اور وہ چیخیں اتنی شدت کے ساتھ سنائی دے رہی ہے کہ مت پوچھیے۔ اور اس وقت انڈیا ایسا لگتا ہے کہ جیسے روس نے اس وقت مکمل طور پر انڈیا کا ساتھ نہیں دیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ روس کسی طور پر بھی چائنا کے ساتھ کوئی کانفلکٹ نہیں چاہتا تھا، اور اس وقت سب کو یہ بات معلوم ہے کہ پاکستان اور چائنا ایک ساتھ کھڑے تھے، اور اس وجہ سے ظاہر روس نے وہ راستہ نہیں اپنایا جو عموماً وہ پہلے اپناتا رہا ہے، اور اس وقت ظاہر چائنا سے رشیا کسی طور پر بھی دوری نہیں رکھ سکتا ہے۔ تو انڈیا کو جو اپنے آپ کو تنہائی محسوس ہو رہی ہے، اس میں وہ پگلا سا گیا ہے، اور کبھی ادھر سر مار رہے ہیں، کبھی ادھر سر مار رہے ہیں، مارتے رہنے دیجیے۔ چلیے گفتگو کو اگلی خبر کی طرف آتے ہیں۔ اگلی خبر جو ہے وہ بہت ہی اہم تھی۔ اچھا، جس خبر سے میں نے شروع کیا تھا وہ سسپینس شاید آپ لوگوں کو کے لیے رہا ہوا یہ کہ جب پاکستان انڈیا کی جنگ چل رہی تھی 7 سے 10 دسمبر تک، اس دوران 7 سے 10 مئی تک اس وقت ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا سندھ کی یونیورسٹیز کے اندر۔ سندھ کی یونیورسٹیز کے اندر پاکستان کے خلاف چاکنگ کی گئی، پاکستان کی افواج کے خلاف چاکنگ کی گئی۔
یعنی کہ اس وقت کہ جب پاکستان کو، پاکستان کی عوام کو، پاکستان کی فوج کو ضرورت تھی اور جب سب ایک ہوئے تھے کہ پاکستان کے دفاع کے لیے ہر شخص فرنٹ لائن پر موجود تھا، اس وقت کچھ شر پسند عناصر نے سندھ کی جامعات کے اندر پاکستان مخالف چاکنگز کی۔ اچھا، یہ بات میں بھی نہیں کہہ رہا، اب یہ خط کے طور پر موجود ہے، اور یہ آپ کو میں خط جو دکھا رہا ہوں یہ آپ کو گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب کو دکھا رہا ہوں۔ حیرت انگیز طور پر سندھ حکومت کی طرف سے ان کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہیں آئی ہے، اور اس کے بعد کامران ٹیسوری صاحب نے باقاعدہ وزیر اعلیٰ سندھ کو خط لکھا ہے کہ بھائی یہ دیکھیے ہو کیا رہا ہے۔ اچھا، حیرت انگیز طور پر اگر کراچی میں کوئی گفتگو بھی ہو، کوئی بات بھی ہو تو پھر ایک الگ سا مسئلہ ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت سندھ کی جامعات کے اندر اس طرح کی چاکنگ ایک بڑا سوالیہ نشان خود پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بھی اٹھا رہا ہے کہ جناب یہ معاملہ ہوا کیسے۔ پاکستان پیپلز پارٹی آج جب میں پروگرام کر رہا ہوں اس وقت فتح کا جشن منا رہی ہے، اور یقینی طور پر منانا چاہیے، اور ہر پاکستان کے ایک ایک شہری کو منانا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان شر پسندوں پر بھی تو نگاہ رکھنی چاہیے کہ جہاں پر یہ معاملات ہو رہے ہیں، اور عین موقع پر انہی دنوں میں کس نے کیا۔ کامران ٹیسوری صاحب کا یہ خط بہت سارے معاملات کو اٹھائے گا۔ یہ خط ویسے ہی نہیں لکھا گیا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا معاملہ ہے، اور شاید کامران ٹیسوری صاحب عام طور پر میڈیا میں بات کر لیتے ہیں، وربلی بات کر لیتے ہیں، لیکن انہوں نے خط جو لکھا ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑا معاملہ ہے، اور خاص طور پہ معاملہ یہ ہے کہ عین انہی دنوں کے اندر وہ کون سے سازشی عناصر تھے کہ جنہوں نے سارا کام کیا، اور سندھ حکومت نے خاص طور پر ابھی تک اس پر توجہ کیوں نہیں دی ہے۔ یہ خبر آگے چل کر بہت بڑی خبروں میں بدلنے والی ہے، یاد رکھیے گا میں جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں، ایسا آپ چھوٹی خبر مت لیجیے گا۔ دوسرا ایک بڑا معاملہ ہوا کہ مختلف واٹس ایپ گروپس کے اندر یہ خبریں چلنا شروع ہوئی کہ کوئی اسکیم 33 کے اندر کچھ سوسائٹیز ہیں کہ جس کے اندر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ مبینہ طور پر تصاویر ایسی آ رہی تھی کہ جس میں ایم کیو ایم کے ایک ایم این اے کو کچھ معاملات میں انوالو بتایا جا رہا ہے مختلف واٹس ایپ گروپس کے اندر۔ اچھا، اس حوالے سے پھر ایک اپونین خبر بھی چلنا شروع ہوئی، اس کے بعد گورنر ٹیسوری صاحب کے حوالے سے بھی خبریں چلنا شروع ہوئی، تو اس کے بعد جو ہے بہت مختلف وضاحتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ لیکن اس وقت اسکیم 33 یا دیگر جگہوں پر ایسی مبینہ طور پر اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ کچھ طاقتور لوگ، کچھ طاقتور ایم این ایز، کچھ طاقتور ایم پی ایز کے حوالے سے شکایتیں درج ہو رہی ہیں، گروپس میں چیزیں چل رہی ہیں کہ کچھ سوسائٹیز پر قبضوں کے معاملات میں کسی ان شخصیات کی انوالومنٹ کی خبریں چل رہی ہیں۔ اچھا، یہ کیونکہ میں مبینہ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، میں افواہوں کی بات کر رہا ہوں، میں خبروں کی بات کر رہا ہوں، تو ذرا سا دیکھیے گا کہ دھواں وہیں سے اٹھتا ہے جہاں کچھ نہ کچھ چنگاریاں ہوتی ہیں، اور یہ چنگاریاں آگے چل کر کتنی زیادہ جلائے گی یہ ایک الگ بحث ہے، مگر اس شہر میں بہت کچھ ہونے والا ہے، اور دیکھتے رہیے گا۔ انیس منصوری کو دیجیے گا اجازت، اللہ نے کے بعد۔